कि खुदा क्या चाहता है। वो कहते हैं कि खुदा शनासी जो है वो 100 अपनी कुर्बानियों से मैं ज्यादा जो है वो चाहता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ। तो खुदा शनासी हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ेंगे तो तभी हम उसकी जात को पहचान सकेंगे, क्योंकि जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे तभी हम उसकी कदर जान सकेंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया। और खुदावंद का कलाम मुकद्दस ही जो है वो बेशक ये शरीयत की किताब जो है ये हमारी उस्ताद है, जो हमें हर बात के लिए बताती है कि किस तरह से हमारे जिंदा खुदावन ने और कैसे कैसे बड़े काम किए हमारी जिंदगी में, कि आज हम शादमान हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। जी मैं सिस्टर सवेरा को डेली स्काइप मीटिंग में फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से वेलकम करती हूँ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ। जी सिस्टर जी आए और खुदावन के जिंदा पाक कलाम को खुदावन के लोगों तक पहुंचाएं। प्रेज द लॉर्ड, मोस्ट वेलकम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ और पास्टर जी की, जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आप सबके दरमियान खुदा के कलाम को खुदा के रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक शेयर कर सकूं। सो आए हम खुदा के कलाम में से आज अपने लिए सीखेंगे और सुनेंगे खुदा की आवाज को। और आज हम सीखेंगे तकदीस के बारे में, जो खुदा हर एक ईमानदार की करता है, आपकी, मेरी और हर उस ईमानदार की जो मसीह पर ईमान रखता है। और हम सीखेंगे तकदीस के बारे में, खुदा कैसे हमारी तकदीस करता है और इस तकदीस का मकसद क्या है, सेंटिफिकेशन का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है कि हमारी जिंदगियों में हो। सो आए खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला पतरस उसके 4 बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। सो यहाँ पर लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझ कर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सेंटिफिकेशन या तकदीस का मतलब है खुदा को खुश करना, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना। एक ईमानदार जब तौबा करता है, मसीह पर ईमान लेकर आता है, तो इसके बाद हर एक ईमानदार की लाइफ में सेंटिफिकेशन का अमल शुरू होता है। और खुदा हर एक ईमानदार की अलग अलग तरीके से तकदीस करता है, सेंटिफिकेशन करता है। और हमने जब ये हवाला पढ़ा तो हम इसमें देखते हैं कि पतरस कहता है कि जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझ कर उससे ताजुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़या हुई। वो कहता है कि इससे हैरान मत हो, परेशान मत हो कि हम खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से खुदा की हजूरी में बैठते हैं, हम खुदा को अपना टाइम देते हैं, हम अपनी टाइट खुदा को देते हैं, हम कुर्बानियां, होंठों की कुर्बानियां, अपने फलों की कुर्बानियां खुदा के हजूर चढ़ाते हैं, तो हमारी लाइफ में क्राइसिस क्यों है, मुसीबतें क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं? तो पतरस कहता है कि इसे अनोखी बात मत समझो, इससे हैरान परेशान मत हो।
اس سے بے خبر نہ رہو، کیونکہ یہ ہر ایک ایماندار کی لائف میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا ہماری تقدیس کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں تباہ کرے، اس لیے نہیں کہ ہمیں شرمندہ کرے، اس لیے نہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں، بلکہ وہ اس لیے ہماری تقدیس کرتا ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط بنیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 13ویں ورس میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب ہم دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، تو مسیح کے دکھوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت ہم مسیح کے دکھوں میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اور ایک اسکالر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ پترس جب بھی مسیح کے دکھوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ مسیح کے تاریخی دکھوں کے حوالے سے بات کرتا ہے، لیکن اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں۔ گویا کہ مسیح آج بھی دکھ اٹھا رہا ہے، آج بھی وہ دکھ سہ رہا ہے، لہٰذا آج کے دور میں مسیح اپنے ایماندار لوگوں کے وسیلہ سے دکھ اٹھاتا ہے، وہ ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ جب ہم دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ ہمارے ہمراہ، ہمارا شریک ہوتا ہے۔ مسیح کی خاطر دکھوں کو پترس کہتا ہے کہ یہ مصیبت کی آگ، اور یہ آگ اس لیے نہیں کہ ہمیں تباہ کر دے، بلکہ یہ آگ سونے کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہے، صاف کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جب سونے کو آگ میں تایا جاتا ہے تو اس میں سے وہ ویسٹ مٹیریل نکالا جاتا ہے جو بے فائدہ ہے، بیکار ہے، اور سونا نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اور مصیبتیں ایمان تو پیدا نہیں کرتی، لیکن ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ ہم کتنے خدا کے ساتھ پختگی سے چل سکتے ہیں، ہم کیسے کن سچویشنز میں، کس طرح کے حالاتوں میں خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ فائنینشیل کرائسس ہے، بیماریاں ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھریلو ناچاکی ہے، پرابلمز ہیں۔ تو ان حالاتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیسے خدا کی پریزنس میں آنا ہے؟ جب خدا کے حضور میں ہمیں آنسر نہیں آ رہا، جب ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ خدا بھی اب ہمارے ساتھ نہیں، ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا، یہ کر دیا وہ، تب کیا ہم خدا کے ساتھ چلیں گے؟ سو آزمائش یا تقدیس، سینٹیفیکیشن، خدا ہماری سینٹیفیکیشن کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں گلوریفائی کرے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں نا، یہاں پر لکھا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ اور یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ سب ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اپنا ٹوٹل فیتھ، اپنا سارا ایمان خدا پر رکھیں، اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے میٹر میں بھی خدا پر ایمان رکھیں، اور خداوند ہماری تقدیس کرتا ہے الگ الگ طریقوں سے اس دنیا میں۔ خداوند سم ٹائم ہم جب کرائسس میں سے گزرتے ہیں تو ہمارا ایمان پرکھا جاتا ہے، جس طرح ہم ایوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایوب کی لائف میں جب کرائسس آئے، جب مشکلات آئیں اور اس کا سب کچھ چھن گیا، اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا، اس کی اولاد چلی گئی، اس کا مال مویشی، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ چھن گیا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے بدکاری کی تھی، ہم سب ایوب کی سٹوری سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس لیے اس پر آزمائش نہیں آئی کیونکہ اس نے گناہ کیا یا اس نے نافرمانی کی، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کے جلال میں، اس کی بادشاہی میں اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہو سکے، اور اس کا پرکھا گیا ایمان
اس کی گواہی کا سبب ہو، جو آج ہم میں سے بہتوں کو کھڑا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہمارا جب ایمان پرکھا جاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں خدا ہم سے پیار نہیں کرتا یا خدا ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم گواہی بن کر بہتوں کے کھڑا کرنے والے، بہتوں کی زندگیوں میں ریوائول کو لانے والے ہوں، اور خداوند ایسا کرتا بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایوب کو خدا نے پرکھا، ایوب کی لائف میں کرائسس آئے، اس کا سب کچھ چھن گیا، اولاد چلی گئی، مال مویشی چلا گیا، حتیٰ کہ اس کی جب وائف نے کہا کہ تو اتنا دکھ اٹھا رہا ہے، بیماری میں ہے، تو خدا کا انکار کر دے اور مر جا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یعنی وہ خدا کے ساتھ فیتھفل تھا، ایماندار تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ ہم میں سے بہت سارے ایماندار، کچھ نہیں بہت سارے ایماندار ایسے ہیں، جب تک برکت ملتی ہے تب تک وہ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن جیسے کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے بھی کہ نہیں، کیا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ ہماری اس گناہ کا نتیجہ ہے، ہم نے یہ کیا تو یہ بیماری آ گئی، اب کیا ہوگا۔ ان کا فیتھ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان حالاتوں میں بھی اس پر مکمل ایمان رکھیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال میں شریک ہوں۔ جب ہم اس کے نام سے مصیبت اٹھائیں تو شرمسار نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ پطرس ہمیں یہ اس لیے بتاتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ جب پطرس نے مسیح کا انکار کیا تو شاید وہ بھی شرمندہ ہوا ہوگا، جب اس پر آزمائش آئی ہوگی تو وہ بھی شرمندہ ہوا ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تم پر آزمائش آئے، خدا کے نام سے ستائے جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ اگر آپ پر آزمائش آتی ہے، اگر ایسا کچھ ہماری لائف میں ہوتا ہے تو ہم نے ڈاواڈول نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا۔ اگر خدا اس پطرس کو کھڑا کر سکتا ہے اور بہتوں کی نجات کا سبب بنا سکتا ہے، تو خدا ہم میں سے ہر ایک کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری تقدیس کے وسیلے وہ بہتوں کو کھڑا کرے، ہمیں سینٹیفائی کرے، تاکہ ہم اس کی ساتھ جلال کو پائیں، ہم گلوریفائی ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان دکھوں میں سے گزر کر ہم نکھر کر سامنے آئیں۔ جیسے سونے کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس میں سے ویسٹ مٹیریل نکل جاتا ہے، تو خدا اسی لیے ہم پر آزمائش لے کر آتا ہے تاکہ ہمارا فیتھ جو ہم دنیا پر کرتے ہیں یا اپنے آپ پر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بل سے یہ سب کچھ کیا، ہم نے اپنی طاقت سے سب کچھ حاصل کیا، اپنے نالج سے ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا ٹوٹل دھیان، اپنا سارا فوکس خدا پر لگائیں کہ یہیں سے ہماری تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں، ہماری سبھی ضرورتیں یہیں سے پوری ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ مالی ہو۔ ہم دنیا کے کتنے ہی بڑے انسان کیوں نہ بن جائیں، ہم دنیا کے کتنے ہی فیمس پرسنالٹی کیوں نہ بن جائیں، تب بھی ہمارا فیتھ خدا پر ہو کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو میں بلیس ہوں، اگر خدا میرے ساتھ ہے تو میں ہمیشہ بڑھتی جاؤں گی، بڑھتا جاؤں گا، اور وہی خدا مجھے کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کے 14 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خدا کی بادشاہی میں یہاں پر لکھا ہے داخل ہوں، لیکن کیسے؟ بہت سی مصیبتیں سہ کر، دکھوں کو برداشت کر کے، آزمائشوں میں فیتھفل رہ کر، وفادار رہ کر۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 24واں باب، اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی
کہ اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ آمین۔ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوک کر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں 17ویں آیت میں، پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، ہماری تقدیس شروع ہو، ہمیں پرکھا جائے، ہمارے ایمان کی پرکھ ہو۔ اور یہ عدالت آخر نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ہمیں خدا پرکھتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ سو خدا اپنے گھر سے، ہم میں سے یہ عدالت شروع کر چکا ہے۔ وہ ہماری سینٹیفیکیشن کر رہا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ اگر تو فیتھفل رہیں گے تو گلوریفائی ہوں گے، اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہم نے پڑھا نا اعمال کی کتاب میں، کیا کہ جو مصیبتیں اٹھائیں گے، ایمان میں مضبوط رہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ سو کبھی مت گھبرائیے اگر بیماریاں آپ کی لائف میں ہیں، سو کبھی مت گھبرائیے اگر آپ کو لوگ چھوڑ کر جائیں، آپ کی لائف میں کرائسس آئیں، فائنینشیل کرائسس آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ان سبھی سچویشنز میں فیتھفل رہیے، ایمان پر قائم اور مضبوط رہیے، کیونکہ آپ کا ایمان ہی ان سب مصیبتوں میں آپ کے ایمان کی پختگی کو ثابت کرے گا، اور آپ کا ایمان ہی آپ کو گلوریفائی کرے گا، آپ کو ایک بڑی گواہی بنا کر کھڑا کرے گا، اور آپ بہتوں کو کھڑا کرنے والے ہوں گے۔ ہم بہت ساری گواہیاں سن کر ایک پریزنس کو فیل کرتے ہیں، ایک حضوری کو فیل کرتے ہیں، ہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹمنی ہمارے لیے ہے۔ سو خدا ہماری بھی اسی لیے تقدیس کرتا ہے تاکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کریں تو وہ گواہی اوروں کو کھڑا کرنے والی ہو، وہ بہتوں کو ہی نجات کا سبب ہو، بہتوں کو خدا کے قریب لانے کا سبب ہو۔ سو خدا میری، آپ کی، ہم سب کی تقدیس کرتا ہے، اور تقدیس کا مطلب ہے خدا کو خوش کرنا۔ اور ہماری جب تقدیس کی جائے تو گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، بلکہ خوش ہوئیے۔ یہاں پر 13ویں آیت میں ہم نے پڑھا نا، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، خوشی کرو۔ اوپر اوپر سے نہیں، فیک اسمائل نہیں، اندر سے آپ خوش ہو کہ میں مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں۔ مسیح میرے ساتھ ہے، اور یہ اگر آزمائش مجھ پر آئی ہے تو مجھے تباہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے گواہی بنا کر کھڑا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ میرا توکل کسی انسان پر نہیں، کسی خودی ہوئی مورت پر نہیں، بلکہ میرا ایمان، میرا توکل زندہ خدا پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم نے ایوب کی طرح فیتھفل رہنا ہے، ہم نے پطرس کی طرح آزمائش میں اگر گر بھی گئے تو کھڑے ہونا ہے، خدا کے سامنے آنا ہے، توبہ کرنا ہے، ریپینٹ کرنا ہے، تاکہ وہ خدا ہمیں کھڑا کرے اور ہمارا ٹوٹل فیتھ اس پر ہو۔ کیونکہ جب تک پطرس اس بات پر تھا کہ میں خداوند میں تیرے انکار نہیں کروں گا، میں تیرے لیے جان بھی دے دوں گا، جب تک اس کا بلیو خود پر تھا کہ میں، تو وہ گر گیا۔ لیکن جب اس نے خداوند پر پورا توکل کیا تو اس خدا نے اسے گواہی بنا کر کھڑا کیا، جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، جس کے وسیلے سے آج ہم بلیسنگز کو پاتے ہیں۔ سو خدا آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ایسی گواہیاں بنا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہمارے نیشنز کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں گلوریفائی کرے، ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں۔ پطرس ایمانداروں کو تلقین کرتا ہے 4 باب کی 19ویں آیت میں کہ وہ دکھوں کے درمیان اپنے روح، اپنے جسم کو خدا یعنی اس وفادار خالق کے سپرد کریں۔
اپنے زندہ خدا کے سپرد کریں تاکہ وہ خدا کا فضل، خدا کی اس مہربانی، خدا کی اس بلیسنگ کو حاصل کر سکیں۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے آزمائشوں کا مقابلہ کر لے گا، وہ متکبر ہے اور وہ ہمیشہ گرے گا، ہمیشہ ناکامی کو دیکھے گا اور کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا پورا فیتھ، پورا ایمان خدا پر رکھیں اور مصیبتوں میں وفادار رہیں۔ کوئی بیماری آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی مصیبت آپ کا کچھ ہلا نہیں سکتی۔ ہم گاتے ہیں نا ورشپ سانگ، اونو ڈیگ نہ سکدے طوفان، جدا کر ہووے یسو چٹان تے۔ تو بیماریاں آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی، مصیبتیں آپ کو گرا نہیں سکتی۔ اگر ہم چٹان پر قائم ہیں تو یہ سب ہماری گواہی کے لیے ہیں، یہ سب ہمیں خدا کی بادشاہی میں، اس کے جلال میں شریک ہونے کے لیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں، اور ہم نے فیتھفل رہنا ہے اپنی آزمائشوں میں، تاکہ جب خدا ہماری آزمائش کرے، ہماری تقدیس کرے، ہماری سینٹیفیکیشن کرے، تو ہم گھبرائے نہیں، ڈاماڈول نہیں ہوں، بلکہ اپنا پورا فیتھ، پورا توکل، پورا ایمان خدا پر رکھیں۔ ڈاکٹرز جواب دے دیں، کوئی پرابلم نہیں، لوگ چھوڑ دیں، کوئی پرابلم نہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ وہ یہوہ یری ہماری ہر ایک ضرورت میں، ہماری ہر ایک گھٹی میں مہیا کرنے قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا بندہ سادھو سندر سنگھ کہتا ہے کہ ایک دفعہ خدا مجھے رویا میں آسمان پر لے گیا، اور کہتا ہے کہ جب میں رویا میں آسمان پر گیا تو وہاں پر میں نے بہت بڑے بڑے باکسز دیکھے۔ کہتا ہے جب میں نے وہ باکسز دیکھے تو میں نے خدا سے پوچھا کہ یہ باکسز کیوں ہیں یہاں پر، ان میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں خدا نے مجھ سے کہا کہ ان میں انسانوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، جیسے گاڑیوں کے ہوتے ہیں ویسے ہی انسانوں کے ہیں۔ کہتے میں نے خدا کے لیے، انسانوں کے لیے ہر ایک چیز، ہر ایک باڈی کا آرگن رکھا ہے، تاکہ اگر میرے لوگوں کو، میرے بیٹے اور بیٹیوں کو کسی آرگن کی ضرورت ہے، ان کا کوئی آرگن ویسٹ ہو گیا، کوئی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو میں ان کی لائف میں میریکل کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے، لیکن کبھی میرے لوگوں نے مجھ سے مانگا ہی نہیں۔ میں انہیں نئے آرگنز دینے کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن کبھی میرے لوگوں نے مجھ پر ایسا ایمان رکھا ہی نہیں۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرز ہمیں جواب دیتے ہیں تو ہماری امید ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان خداوند سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم اس ٹائم ڈاکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں سے اپنی نظر ہٹانی ہے۔ یہ بیماریاں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ اور ہم سب ایک بڑی گواہی ہیں، ہم سب بہتوں کو کھڑا کرنے والے ہیں، اور ہم سب خدا کے ساتھ بادشاہی کرنے والے ہیں۔ اور خدا کی یہ عدالت جو ہم سے شروع ہوئی ہے، ہم نے اس عدالت میں فیتھفل رہنا ہے۔ ہم نے اس میں، جب ہمارے ایمان کی پرکھ ہو، جب ہمارا ایمان پرکھا جائے، تو ہم نے فیتھفل رہنا ہے، اور ہم نے یہ جان کر مضبوط رہنا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے کہ پہلے تو خدا مجھے بڑی گواہی کے لیے کھڑا کرنے جا رہا ہے، سیکنڈ میں خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ میں اس دنیا کی باتوں سے، ان دنیا کی بری عادات سے خدا مجھے الگ کر رہا ہے، میری صفائی کر رہا ہے۔ اور خدا کے روح القدس کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے اندر سے ان چینز کو، ان بانڈیجز کو، ان ہتھکڑیوں کو، ان سبھی چینز کو توڑتا ہے جنہوں نے ہمیں باندھا ہوا ہے، ان سبھی بری عادات کو ہمارے اندر سے خدا کا پاکرو ختم کرتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، اور خدا کا روح القدس یہ ہمارے اندر رہ کر کرتا ہے۔ وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، وہ ہمیں مضبوطی دیتا ہے، وہ ہمیں پختگی دیتا ہے، اور وہ ہمیں نیا زور اور نئی طاقت دیتا ہے۔ اور خدا آج مجھ سے اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایک بڑی گواہی ہوں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جلال کو پانے والے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم قوموں کے لیے خدا کی گواہی ہیں،
ہم بہتوں کو خدا کے نزدیک لانے والے، خدا کے لیے کھڑا کرنے والے ہیں. سو ہم نے فیتھ فل رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، اور ہم نے ہر طرح کی آزمائشوں میں، آزمائش کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم نے ہر طرح کی آزمائشوں میں خداوند پر ایمان رکھنا ہے، اسی پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ہم نے ہمیشہ میریکلز کے لیے تیار رہنا ہے. گواہی آپ کی اور میری ہے، اور ہم بہتوں کو کھڑا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. خداوند نے بلایا ہے تاکہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا سبب ہوں. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے بہت برکت دے، اور ہمیں برکت دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو اس خالق کے سپرد کریں تاکہ وہ ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سسٹر جی. خدا آپ کو